बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 17 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 11 बजे तक की अपडेट्स मौलाना फजल रहमान साहब के हामियों में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब को बच्चाबाजी का शौकीन करार दे दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जिन यार दोस्तों ने इस किस्म की तलात आयशा गुलेली, मशहूर ज़माना खातून आयशा गुलेली तक पहुँचाई हैं, क्या उनके पास इस हवाले से कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर एक नया शर्मनाक वीडियो स्कैंडल वकूअ पजीर होने जा रहा है। वीडियो सेंटर के हवाले से हमेशा से शरीफ खानदान का यह दावा रहा कि उनके पास हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब की वीडियोस फिर कहां से निकाल कर लाई जाएंगी? क्या यह तमाम तर मामला स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? क्या यह तमाम तर मामला आई वाश है? इस हवाले से तफसीलात रखते हैं आपके सामने और फिर आपको ये बताते हैं कि आयशा गुलेली ये एक मखसूस खास मशहूर ज़माना खातून जो कि मशहूर हुई थी इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम तराशी करके, ऐसे मौके के ऊपर उनकी एंट्री के पीछे क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भला क्यों पीछे रहते? मौलाना फजल रहमान साहब टीवी चैनल स्क्रीन की जीनत बने, उनके मुतल्लिक खबरें आना शुरू हुई तो अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर छा गए। बज़ाहिर मामला कश्मीर की सूरत हाल का है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस तमाम तर मामले के साथ जोड़ के देखा जा सकता है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पे हम ये बात जानते हैं कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है स्मोक स्क्रीन। आप एक धुआं फैला देते हैं ताकि जो असल सूरत हाल है मीडिया उसके ऊपर बात ना करे, आवाम को उसका पता ना चले, कोई और ही डिबेट शुरू हो जाए। इसको आई वाश भी कहा जाता है। ज़रा आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि कराची में गिरफ्तार होने वाली मशहूर ज़माना ड्रग क्वीन पिंकी के मामले का क्या बना? वो जो कहा जा रहा था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पिंकी साहिबा के ज़रिए, क्या वो किसी को मैसेज था? अब पिंकी की खबर कहाँ गई? उसके बाद गैर मुल्की ख़वातीन लाहौर में अगवा होती हैं, अगवा बराए तावान। उसके बाद फिर इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ज़बरदस्ती की गई उनके साथ जो है वो, और रेप के हवाले से जो है वो ज़िना बिल जबर जिसे कहा जाता है उसके हवाले से भी इल्ज़ामात लगे। वो मामला किधर है? इसहाक डार साहब का ख़ानदान उसके अंदर कहाँ तक मुलव्वस था? आई वाश, स्मोक स्क्रीन, कुछ पता नहीं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जहाँ 2 दर्जन के करीब हलाकतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है हो चुकी हैं, उसके ऊपर कौन बात कर रहा है? और अगर कोई बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? बलूचिस्तान की सूरत हाल जहां पर दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की भी, आवाम की भी, और पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, और जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? कौम को इस चस्के के पीछे क्यों डाल दिया गया है? मजबूरन हम जैसे मजदूर साफियों को भी आपके सामने ये वीडियो रखना पड़ी क्योंकि इन तमाम तर मामलात का बड़ा गहरा तल्लक है। पहले हम शुरू करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक एंट्री से। मौसूफ ये फरमाते हैं कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर कि कश्मीर पर वज़ीर दफ़ा का बयान जो आया है, आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस किस्म के अजीब व गरीब नित ने शर्मनाक किस्म के बयानात देते रहते हैं, और बजाय ये कि वो इस मामले को हल करें, जलती पर तेल का काम उनका बयान करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि क्या जो ख्वाजा आसिफ का बयान है वो हुकूमती पॉलिसी है, वज़ीर आज़म इसके ऊपर वज़ाहत दें। अगर आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग गलत हैं तो क्या पूरे कश्मीर को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए? और आम कश्मीरियों को कौन तकलीफ़ दे रहा है? अगर रियासत पाकिस्तान आप नाए हुरमुज़ खुलवा सकती है तो फिर कश्मीर को भी खुलवाए। कश्मीर पूरे का पूरा बंद है, इसे कौन जो है वो खुलवाएगा? और फिर कश्मीर की सूरत हाल पर वो ये बात भी करते हैं कि जनाब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है वो बयान क्या हुकूमती पॉलिसी है? इस पर शहबाज शरीफ साहब को आकर वजाहत देनी चाहिए। फिर ये भी उनकी जानिब से मुतालबा सामने आ जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब को वफाकी काबीना में से निकाल देना चाहिए। कुछ यार दोस्त मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बच्चाबाजी के शौकीन हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी कुछ लोग सवालात उठाते हैं, पूछते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ तो उनकी बड़ी मुलाकातें हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर को बयान दे सकते हैं? फिर जिक्र आता है मरियम नवाज साहबा का कि वो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़ी एक धमाकादार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों की, तमाम तर अहम तरीन
عہدوں پر فائز لوگوں کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ان کے والد کے ساتھ کیا گیا، انہیں سزائیں ملتی رہیں، تو پھر وہ تمام کی ویڈیوز جلد ریلیز کریں گی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ میاں صاحب کے آڈیو ویڈیو سینٹر کے، مشہور زمانہ آڈیو ویڈیو سینٹر کے قائل ہوا کرتے تھے پاکستان کا میڈیا۔ بعد میں میاں صاحب کا یہ کاروبار بقول شخص مریم نواز صاحبہ نے سنبھال لیا۔ آج بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویڈیوز کے اس شور کے اندر مریم نواز صاحبہ کا مستقبل کیا ہوگا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن پہلے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں عائشہ گل الہی کا وہ ویڈیو بیان، جس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسے انکشافات کر رہی ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ان انکشافات کے متعلق پہلے سے علم نہیں تھا۔ یار دوستو، عائشہ گل الہی کی اس پریس کانفرنس کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان تو ہرگز نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ کیوں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کہ وردی اتاریں اور سیاست میں حصہ لیں آپ کو تاکہ پتہ چلے آپ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کیا آپ نے حکومتیں بنانی اور گرانی ہیں، اور پھر یہ بھی جو انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، تو جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو اس بات کی نوکری کر رہے ہیں کہ سرحدوں کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، انہوں نے شہید تو ہونا ہے، ہم کیوں مسلح جتھے بنائیں؟ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلح جو ہے وہ اسلحہ اٹھائیں اور جتھوں کا مقابلہ کریں؟ یہ کام تو آپ کا ہے، آپ آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، میرے ملک میں امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ اس قسم کا بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا، اور کچھ نون لیگی حلقوں کی جانب سے اور کچھ تحریک استحکام پاکستان پارٹی، معاف کیجیے گا، ان کی جانب سے کچھ بیانات آئے۔ پھر برسر گور صاحب نے بھی حصہ ڈالا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب عائشہ گل الہی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، پہلے سنیے پھر ذرا ویڈیوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ فضل الرحمان، آپ سفاک ہیں، بچہ بازی کے شوقین ہیں، اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں۔ اچھا، ایک نمبر کا منافق ہے، غدار ہے، اس نے اپنی پیٹھ موٹی کی ہے، اس نے اپنے کندھے موٹے کیے ہیں جرنیلوں سے حلوے کھا کھا کے، یہ عائشہ گل الہی صاحبہ فرما رہی ہیں، سنیے۔ توہین کی ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے، ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے۔ اچھا، ایک معاملہ ذرا آپ سمجھیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک اور دھڑا ہوا کرتا تھا، اور جناب مولانا سمیع الحق صاحب اس کے سربراہ تھے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جناب پاکستان میں طالبان کے باپ تھے، اور ان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بڑی مدد حاصل کرتی رہی۔ ان کے مدارس کے اندر طالبان جو ہے وہ پڑھتے رہے، افغان طالبان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جن حالات کے اندر جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب اس دنیا سے گئے، قتل جیسے انہیں ہوا، پرسرار انداز میں وہ مارے گئے، اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جن کو استعمال کیا جاتا ہے پھر انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب جب سمیع الحق صاحب کی جو ہے وہ لاش ملی تو پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر بھی اس قسم کا الزام جو ہے وہ لگا، یہ جس قسم کا الزام عائشہ گل الہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے لگا رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چکر میں جناب وہ موت کے منہ کے اندر چلے گئے، یعنی ان کے اوپر بھی مدارس کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کے اوپر اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور مولانا سمیع الحق صاحب وہ بھی کہ خاصے قریب سمجھے جاتے تھے کسی زمانے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن انتہائی پرسرار حالات میں ان کی موت ہوئی، اور پھر یہی بات صحافیوں نے کرنا شروع کی کہ جناب جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ پھر اس طرح سے آپ کو راستے سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے عائشہ گل الہی کا یہ کہنا کہ یہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتے ہیں دہشت گردوں کی، یہ خاصا معنی خیز ہے، سنیے کیا کہہ رہی ہیں وہ۔ فضل الرحمان، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں، یہ بارگیننگ ملا ہے۔ فضل الرحمان، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے جی، اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سسٹم کے اندر کیونکہ اپنا حصہ نہیں ملا، اور پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے اندر انہیں اپنا حصہ ملا ہوا تھا، وہ خاموش تھے، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار تھا۔ یار دوست بھی یہی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بھی جو بیان ہے وہ کوئی کسی نہ کسی مخصوص مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ جو بیان دیا
فوج کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کہ وہ وردی اتاریں اور سیاست میں حصہ لیں اور پتہ چلے آپ کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، اور پھر انہوں نے فوج کے شہداء کی بھی جو بات کی، اور پھر یہ انہوں نے جو کہا کہ وہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں. سب یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مخصوص مقاصد ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان سے جو وعدے کیے گئے تھے اس سسٹم کے اندر حصہ دینے کے حوالے سے وہ پورے نہیں کیے گئے. اور کچھ لوگ ایک نئی تھیوری بھی پیش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیپ اسٹیٹ کے بندے ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا نیریٹو چھیننا ہے، ان کا بیانیہ چھیننا ہے، ان کی مقبولیت ختم کرنی ہے، کیونکہ جو ووٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا، دیگر معاملات کے حوالے سے کیا کیا، جن وعدوں کے ساتھ آپ ووٹ لے کر آئے تھے ان کے حوالے سے آپ نے کیا کیا. گزشتہ تینوں الیکشن کے اندر خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان صاحب کے بیانیے، ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ اعتماد کیا، انہیں ووٹ دیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں ری لانچ کیا جا رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی مقبولیت بنانے کے لیے اس قسم کی کمپین چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان حلقوں کے اندر جو کہ اینٹی اسٹیبلش ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے. اور کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جانے انجانے میں اس کھیل کا حصہ یوں بن رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں ٹرینڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے میں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ان کے خلاف کیسز بنانے میں، جیل بھجوانے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار ہے وہ جناب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کچھ لوگ دور کی کوڑی بھی لا رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر ایکٹیو ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزاد کشمیر میں صلح صفائی کی بات کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کے اندر بات کر رہے تھے امن و امان کے حوالے سے، اس حوالے سے انہیں ایک میسج دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو جتنا جس جگہ جیسے استعمال کیا جائے آپ نے اتنا ہی استعمال ہونا ہے، اس سے اگر آپ بڑھے تو پھر اس قسم کے مزید لوگ آپ کے خلاف لانچ کیے جائیں گے. جیسے عائشہ گلیلئی، یہ مشہور زمانہ خواتین عمران خان صاحب کے خلاف بھی لانچ کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بھی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے. اس وقت جب عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے ڈیفینیٹلی وہ کچھ حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. کچھ لوگ ان معاملات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور عمران خان صاحب کو عائشہ گلیلئی کے حوالے سے ان معاملات کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کو بھی کہہ رہے ہیں. پھر یہ بات بھی کی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کیونکہ غیر ملکی خواتین کے اغوا کا جو معاملہ ہے، اغوا برائے تاوان کا اور زنا بالجبر کا، دیگر معاملات کا، اس معاملے کے اوپر پریشان ہے. اس معاملے کے اوپر جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ جو لیا گیا ملزمان کا وہ کھرے شریف خاندان اور اسحاق ڈار خاندان کی جانب جاتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بظاہر ان معاملات کے اوپر خاموشی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ تھیوری بھی پیش کر رہے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ جتنے کارڈیل ریلیشن شپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو میدان میں اتارے گئے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ جو دباؤ اس وقت جو ہے وہ ڈرگ کوئن پنکی کے ذریعے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے اوپر بڑھایا جا رہا تھا، جو دباؤ جو ہے وہ اس کیس کے بعد غیر ملکی خواتین کے اغوا کے بعد مسلم لیگ نواز کے اوپر آیا، جس طرح سے ملک کے اندر 27ویں 28ویں ترامیم کی بات ہو رہی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ جتنی بھی تھیوریاں اس وقت مارکیٹ کے اندر زیر گردش ہیں، ایک بات تو بڑی حد تک واضح ہے اور وہ مجبوراً ہمیں بھی اب دیکھیے اس کے اوپر ویڈیو کرنی پڑی، آپ کو یہ بتانا پڑا کہ اس وقت بیسیکلی معاملہ ہے کیا. وہ یہ کہ اس وقت جو چل رہا ہے داخلی جو صورتحال ہے پاکستان کی، جس حوالے سے پاکستان کی ریاست کو اس وقت شدید تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے، کہا یہ جا سکتا ہے کہ ایک قسم کی مکمل ناکامی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوائے 4 برس کا عرصہ گزر گیا، اس دوران ملک میں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں کہاں یہ لے گئے ہیں، اس دوران ملک میں آپ سیاسی صورتحال دیکھ لیں کہاں لے گئے ہیں، اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کی معاشی صورتحال یہ کہاں لے گئے ہیں، اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس نہج پہ جا چکی ہے کہ جو بڑے کامیابی کے دعوے کیے جاتے تھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 اہم ترین ممالک کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ ان 8 ممالک کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ایسی نمایاں تبدیلیاں ہونی چاہیے
جو کہ خوشگوار تبدیلیاں امریکہ کے بقول ہیں جو کہ پاکستان اور امریکہ کو مزید ایک دوسرے کے قریب جو ہے وہ لا سکتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ قوم کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز طے ہوں گی، اور جب آپ یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے نئی جو قیمت ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہوگی۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ جناب بالکل سونے کی قیمتوں کی طرح اور ڈالر کی قیمت کی طرح اور اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی طرح روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ جناب ان میں رد و بدل ہوگا، اور عوام رات کو سوتے وقت کوئی اور جو ہے وہ قیمت ان کے سامنے ہوگی، صبح جب اٹھیں گے تو ایک نئی قیمت کا انہیں سامنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔